बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। TV1 कनाडा और रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की मुश्तरका पेशकश। खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। कनाडा कॉलिंग हफ्ते में 2 दिन हम आपके लेकर आते हैं, जिसमें न्यूज का एक मुख्तसर सा हम जो है रिव्यू आपके लिए पेश किया करते हैं कि इन दिनों में क्या हुआ। वेडनेसडे और सैटरडे के दिन ये प्रोग्राम आप TV1 कनाडा रॉजर्स के चैनल 857 पर देख सकते हैं। आगाज पाकिस्तान से करेंगे और पाकिस्तान के रोशनियों के शहर कराची से करेंगे, जो एक बार फिर खून में नहा गया। गुजरे कल 17 के करीब और बाज इत्तलात के मुताबिक 14 के करीब लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। कौन लोग थे, किन्होंने मारा, कोई पता नहीं। हमेशा यही होता है कि नामालूम अफराद की तरफ से फायरिंग हुई और लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। और कौन लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे जिनका कोई किसी चीज से ताल्लुक ही नहीं है। खवातीन भी शामिल हैं, बुजुर्ग भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, सरकारी मुलाजमीन भी शामिल हैं। मोहब्बत सिंध रैली निकाली जा रही थी, उनके किसी भी जो सरकर्दा रहनुमा हैं किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन आम लोग, गरीब लोग इसमें मारे गए। कहा जा रहा है कि महाजिर सूबे के हवाले से आजकल बहुत ज्यादा बात हो रही है। ये कह लीजिए कि सिंध में एक नए सूबे के हवाले से बात हो रही है, जिसपे तमाम बड़ी पार्टियां जो वो डिनाई करती हैं। तो कौन लोग हैं जो इसके हक में हैं, ये भी खुदा बेहतर जानता है। ये साजिश किसके खिलाफ है? ये साजिश मुल्क के खिलाफ है, ये साजिश सिंध के खिलाफ है, या पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ है? कुछ पता नहीं चल सका। और उसके बाद उसके नेक्स्ट डे जो हुआ, आज फिर हड़ताल हुई। आज भी 4 लोगों की हलाकत की इत्तला है। कारोबारी जिंदगी भी मुअत्तल रहे, पेपर्स भी लोगों के नई बच्चों के हो सके, और साथ साथ कारोबार और ट्रांसपोर्ट तो मुतासिर होती ही है। करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान रोज में हो जाता है, ना कोई इसका पूछने वाला है। कौन लोग हैं ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो क्या करते हैं, कुछ पता नहीं चलता। पुलिस और रेंजर्स जगह पे ऑन द स्पॉट कभी मौजूद नहीं हुए और उसके बाद आके कहते हैं कि तमाम सूरत हाल कंट्रोल में है। सियासी मसलहत है, नाअहली है, ये क्या है? या फिर एक साजिश है, या गैर मुल्की साजिश है? ताने बाने पता नहीं कहां मिलते हैं। सब लोग तबसरे करते हैं, हम लोग अफसोस करते हैं, आप लोग अफसोस करते हैं। लेकिन बहुत ही अहम मसला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MKM और ANP, जो कि कराची में इस वक्त लीडिंग पार्टीज हैं, उनको और हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को इस हवाले से बहुत ज्यादा जो है वो कोशिश करनी चाहिए और इस पर फौरी रिएक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि ये बात फैल गई। क्योंकि पूरे मुल्क में आप देख लीजिए, जनूबी पंजाब की सूरत हाल, सरायकी सूबे की बात हो रही है, फिर इसके बाद हजारा सूबे की बात हो रही है, अब जनूबी सिंध सूबे की बात हो रही है। नफरतें बढ़ती जाती हैं। जब इंसान गुस्से में होता है तो उसका कोई भी अमल जो है बाज़-औक़ात सही नहीं रहता। तो जब इस किस्म की सूरत होती है, लोग गुस्से में आते हैं, बातें करते हैं, अल्फाज जो एक दफा निकल जाएं जुबान से, मुंह से, फिर वापस नहीं आया करते। तो ऐसी सूरत हाल में मीडिएशन की और आपस में मिल बैठकर इसको हल करने की जरूरत है, वगरना बात जो है वो फिर हाथ से निकल जाएगी। पाकिस्तान के सदर आसिफ जरदारी शिकागो कॉन्फ्रेंस में गए। बहुत से लोग कह रहे थे कि अब नेटो सप्लाई के हवाले से वो ऐलान कर देंगे। बातें ऐसी ही थी। हो सकता है इस हवाले से हुकूमत को फैसला कर भी लिया हो, लेकिन बजाहिर वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐलान नहीं किया गया। पाकिस्तान के सदर ने कहा कि रोड मैप जो पार्लियामेंट ने दिया है उसके मुताबिक ही फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान के सदर की अमरीकी सदर से बहुत मामूली मुख्तसर सी बात कर लीजिए, एक सरेराह मुलाकात हुई है। जो फुल मुलाकात थी वो नहीं हो पाई। ख्याल यही था कि जब तक नेटो सप्लाई का ऐलान नहीं करेंगे वो मुलाकात नहीं करेंगे। चलिए, अब पाकिस्तान इसमें क्या खोया है, क्या पाया है, लेकिन कम से कम एक चीज जरूर है कि पाकिस्तान पर प्रेशर जो है वो अमरीका की तरफ से बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि आज अमरीकी सेनेट की कमेटी बराए गैर मुल्की इमदाद ने 2013 के लिए पाकिस्तान को जो दी जाने वाली इमदाद थी उसमें 58% कमी के हक में वोट दिया है। अब इसको कोई टैक्टिक्स हैं पाकिस्तान पे। अब पाकिस्तान ये कहता है कि अगर चलिए हमने ये काम करना है तो उसका फायदा हमें क्या है। कंटेनर्स के हवाले से, उस पर सरचार्ज लगाने के हवाले से बात हो रही थी, लेकिन सूरत हाल अभी या तो एक पेज पे या तो हुकूमत और अफवाज नहीं है। बज़ाहिर लगता है कि एक पेज में है, कोई एस्टेब्लिशमेंट का ज्यादा इसमें किरदार है। लेकिन एक चीज जरूर है कि बहुत ज्यादा जो बातें हो रही थी नेटो सप्लाई खोलने की, अभी उसमें कुछ देर है, निगोशिएशंस हो रही हैं। और इसी दौरान तुर्की के वज़ीर-ए-आज़म रजब तैयब अर्दवान भी जो है पाकिस्तान में आए थे। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की, उन्होंने अपोजिशन लीडर से मुलाकात की और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब भी किया। उनका भी ये कहना था कि ये जाती मामला है, पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, वो नेटो सप्लाई खोलता या नहीं खोलता, लेकिन जाहिर है कोई न कोई पैगाम इस हवाले से जरूर होगा। तुर्की ने जिस तरह से तरक्की की है और जिस तरह से उन्होंने बहादुरी का जो है वो मुजाहरा किया है, मुख्तलिफ आलमी जो इनके प्रेशर थे उस पर, पाकिस्तान को उस हवाले से भी कुछ सीखना चाहिए। लेकिन एक और चीज जो आपने देखी होगी
کہ پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول زرداری کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ سلالہ جو فوجی چوکی تھی اس پہ حملے کے حوالے سے جو ہے پاکستان سے معافی مانگے. شری رحمان جو کہ پاکستان کی سفیر ہے امریکہ میں اور پھر وزیر داخلہ اور بہت سارے پاکستان میں جو موپ ہے اپوزیشن ہے وہ بھی یہی کہتی ہے. تو پاکستان کا ایک حد تک سٹینڈ اس طرح سے تھوڑا سا مضبوط بھی ہے اور میرے خیال ایسا ہونا بھی چاہیے. اگر آپ کے بے گناہ فوجی مارے جاتے ہیں تو اس پہ معافی تو بہرحال آپ کو مانگنا ہی چاہیے. میرے خیال یہ ایک مسئلہ جو ہے اس وقت رکا ہوا ہے. اگر اس طرح سے فارملی جو ہے وہ معافی مانگ لی جاتی ہے اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ نیٹ سپلائی جو ہے وہ کھول بھی جائے اور پھر پاکستان کا اس کو مالی بھی کسی حوالے سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہو جائے. ادھر بلوچستان میں امن امان کی صورتحال پر چیف جسٹس آف پاکستان کیونکہ آج کل اس حوالے سے کیس کی سماعت ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, حکومت اپنا کردار ادا نہیں کر رہی ہے. اگر ایسا نہ ہوا تو پھر آئین کے مطابق جو ہے آئین اپنا کردار ادا کرے گا. ایمرجنسی کے حوالے سے بھی بات کی گئی جس پہ وزیر اطلاعات قمر زمان قاہرہ کا کہنا تھا کہ ایمرجنسی لگانا عدلیہ کا نہیں انتظامیہ کا کام ہے. لیکن بہرحال اب جو صورتحال ہے بالکل لا تعلق سے حکومت جو ہے بلوچستان کے حوالے سے نظر آتی ہے. وہاں پہ جو لوگ جو ہیں بازیاب نہیں ہو رہے ہیں. حکومت نے وزیر داخلہ کی صوبائی وزیر داخلہ کے حوالے سے کہا کہ وہ اسلام آباد میں جو ہیں وہ پیش ہوں فرائیڈے کے دن. اب کورٹ اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور میرے خیال سخت فیصلہ جو ہے وہ کیا بھی جا سکتا ہے. اور حکومت کو اس حوالے سے کیونکہ وہاں پہ جو زیادہ تر پرابلمس ہیں وہ ایف سی کے حوالے سے بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں. پولیس نے آج میں ایک پروگرام ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا تھا کہ شاید کچھ سی سی ٹی فوٹیج بھی پیش کی ہیں کہ اغوا میں کس طرح سے ملوث جو ہیں کچھ ایجنسیز ہیں. ڈینائی کرتی ہے اس حوالے سے ایف سی, لیکن بہرحال کون لوگ ہیں پھر کون لے کے جا رہے ہیں آخر اگر آپ کی حکومت ہے آپ کے لوگ ہیں آپ کی سرکاری ایجنسیز ہیں تو پھر بتائیں. اگر لوگ نہیں ہیں آپ ضرور اگر کسی نہ حوالے سے جو ہے کسی بھی کاروائی میں دہشت گردی کی کاروائی میں ملوث ہیں تو ان کو عدالت میں لائیں اور ان کے اوپر جو ہے وہ ٹرائل کرے ان کا. یہی بات عدالت کہتی ہے اور یہی بات شاید باقی پارٹیز بھی کہتی ہیں اور یہی محرومی ہے. اور بلکہ ایک ریمارکس افتخار چودھری صاحب کے چیف جسٹس آف پاکستان کے تھے کہ اگر 70 to 80% مسائل بلوچستان کے ویسے حل ہو جائیں گے اگر بازیاب لوگ جو ہیں جو لوگ اس وقت غائب ہیں وہ بازیاب ہو جائیں تو ایسی صورتحال میں یہ بہتری آ جائے گی. خدا کرے حکومت اس کو سیریسلی لے, نہ صرف وفاقی حکومت بلکہ صوبائی حکومت بھی, اور شاید اس صورتحال بلوچستان کی اور صورتحال بہتر ہوتی ہے تو پاکستان کی معیشت کے لیے بہت اہم ہوگا. ادھر آج ڈاکٹر شکیل آفریدی جو کہ ایک حفاظتی مہم چلائی گئی تھی ٹیکوں کے حوالے سے, جعلی مہم کے حوالے سے جو اسامہ بن لادن تک پہنچنے کے لیے اہم آئی تھی, اس سے انہیں جو ہے وہ 33 سال کے قریب سزا سنائی گئی ہے, قید کی, اور جرمانہ بھی کیا گیا ہے. اور اس حوالے سے امریکہ کا جو بیان آیا انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف انہوں نے کام نہیں کیا, القاعدہ کے خلاف کام کیا تھا. اور اس پہ بھی ظاہر ابھی اگلے آنے والے دنوں میں خاصی علیحدہ ہوگی اور اس حوالے سے بہت سی بات کی جائے گی. اور پاکستان میں جو فیصلہ ہے اس حوالے سے کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ قوانین کی خلاف ورزی کی ہے, پاکستان کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے. غداری کے حوالے سے بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں اور ادھر سے بھی امریکہ جو ہے وہ پریشر پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش. یہ دیکھیں کس طرح سے چیزیں جو ہے انفولڈ ہوتی ہیں ان صورتحال میں. جب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس طرح سے تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں تو دونوں طرف سے جو ہیں وہ کوئی نہ کوئی چیز اپنے حوالے سے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب دیکھیں اس میں کامیاب کون ہوتا ہے, لیکن کامیاب میرے خیال میں امن و امان کو ہونا چاہیے. اور پاکستان کے مسائل بھی ایسے ہی ہیں, امریکہ افغانستان سے نکلنا چاہتا ہے 2014 تک, تو میرے خیال یہاں بھی کوئی درمیانی راستہ نکل آئے تو شاید دونوں ممالک کے لیے بہتر ہی ہوگا. فیس بک کے شیئرز کے حوالے سے ہم بات کریں, مارکیٹ میں آ گئے, ایک دم بڑھ گئے, پھر گر گئے, پھر بڑھ گئے. کچھ انویسٹرز اس حوالے سے قانونی کارروائی کی بات بھی کر رہے ہیں. تو بہرحال یہاں بھی جو لوگوں نے کہا کہ اس کو آرٹیفیشل سا رکھا گیا, بہت زیادہ جو ہے پرائس تھی شیئرز کی, تو ابھی اس میں ممکن ہے کریکشن اور ایڈجسٹمنٹ ہو, لیکن یہ بھی آج کل اسٹاک مارکیٹ کا بڑا فیس بک کے شیئرز جو ہیں وہ موضوع بنا ہوا ہے. آئی پی ایل کے فائنل میں کولکتہ نائٹ رائڈرز نے جو ہے وہ کوالیفائی کر لیا ہے اور آج جو سیکنڈ میچ تھا چنائی سپر کنگ نے اس میں جو ہے ممبئی انڈینز کو شکست دی ہے. اب چنائی سپر کنگز کا دوبارہ مقابلہ جو ہے دلی ڈیئر ڈیول سے ہوگا اور ان میں سے جیتنے والا جو ہے وہ کولکتہ نائٹ رائڈرز سے فائنل میں جو ہے وہ مقابلہ کرے گا. اب کرکٹ کے حوالے سے بہرحال خاصا لمبا یہ اسپین تھا, بہت سی اس میں چیزیں بھی آئیں. اسپاٹ فکسنگ کی بات بھی آئی پی ایل کے حوالے سے ہوئی, 5 لوگوں کو معطل بھی کیا گیا. اس کے بعد شاہ رخ خان کا اسٹیڈیم میں داخلے پہ پابندی, اور اس کے بعد کچھ کوکین پارٹی کے حوالے سے 2 پلیئرز کی باتیں. تو بہرحال یہ سلسلے چلتے ہی رہتے ہیں, لیکن اس حوالے سے لوگوں کے بہت زیادہ تحفظات ہیں کہ آئی پی ایل میں جوا جو ہے اور سٹے بازی جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے. اور میرے خیال میں ایسا پورے کرکٹ میں یہ نہیں کہ, لیکن آئی پی ایل کیونکہ بہت بڑا ایک ایونٹ ہوتا ہے, پیسہ بہت انوالو ہوتا ہے, تو وہاں کسی نہ کسی حوالے سے یقیناً جو ہے اس حوالے سے سستا جو ہے اور جوا جو ہے وہ ضرور لگ رہا ہوگا.
افغانستان کے لیے امریکی سفیر جان سی کروکر رواں سال کے وسط میں اپنے عہدے سے جو ہے وہ سبکدوش ہو جائیں گے. اس سے پہلے پاکستان میں جو امریکہ کے سفیر ہیں وہ بھی ایسا اعلان کر چکے ہیں 2014 میں جو ہے امریکہ کو وہاں سے نکلنا ہے. یہ امپورٹنٹ تھے. انہوں نے پہلا کافی عرصے بعد دوبارہ سفارت خانہ امریکہ کا بحال یا شروع کیا گیا تھا, جان سی کروکر نے کیا تھا. تو یہ بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں اس کے پیچھے کیا بات ہوتی ہے, لیکن کچھ نہ کچھ مسائل یقیناً جو ہیں افغانستان میں امریکہ کو ضرور ہیں, اور اس پہ کوشش تو وہ کر رہا ہے, کیونکہ ایک وقت تھا اب نیٹو کے بہت سے ممالک جو ہیں وہ اپنی فورسز کو وہاں سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں, اور امریکہ جو ہے اس حوالے سے کوشش کر رہا ہے, کیونکہ افغانستان کے حوالے سے کینیڈا نے بھی یہ کہا کہ 2014 کے بعد جو ہے مزید ہمارے وہاں پہ مشن جو ہے اس کو ہم جاری نہیں رکھ سکیں گے. اس حوالے سے جلد از جلد جو ہے کوشش کی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے اور نیٹو کی طرف سے بھی کہ تمام سلسلے جو ہیں وہ اکارڈنگ ٹو ان کے پلان جو ہیں وہ ہو جائیں, اور افغان حکومت جو ہے یا افغان فوج یا پولیس جو ہے وہ اپنے علاقے کا کنٹرول جو ہے وہ سنبھال لیں. نون لیگ کے جلسوں کا سلسلہ جاری ہے. نواز شریف صاحب نے حکومت کے ساتھ ساتھ اب پرویز مشرف صاحب کے حوالے سے بھی بات, ان پہ بھی تنقید شروع کر دی ہے کہ جب جس نے مجھے قید کیا وہ خود ملک سے باہر ہے. موپ الیکشن کا ہی بنتا جا رہا ہے, لیکن حکومت اس کا اعلان کرتی ہے نہیں, کیونکہ کافی بڑے بڑے جلسے جو ہے نون لیگ جو ہے وہ کر رہی ہے, اور نواز شریف جو ہے ان سے خطاب کر. عمران خان بھی مختلف جلسوں سے اور ریلی سے خطاب کر رہے ہیں, اور علی کلی خان نے بھی کل پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے. اور عمران خان صاحب نے ایک بات یہ بھی کی تھی کہ حسین حقانی صاحب کے حوالے سے کہ ایک امریکی تھنک ٹینک نے انہیں $1 دیے تھے کہ فوج کے خلاف جو ہے وہ کچھ لکھیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ فوج کے حامی اقتدار میں آنے کے نہیں ہیں, لیکن فوج کے ساتھ ہیں. عمران خان صاحب بھی آج کل میرے خیال اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, اچھی بات ہے, کچھ وقت مل جاتا ہے تو وہ اپنی پلاننگ اور ہوم ورک کر رہے ہیں, اور آئندہ الیکشن میں بھرپور طریقے سے وہ شرکت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے, اور آج کل ان کی جو مہم ہے لوگوں کو ممبرز بنانے کی وہ بھی جاری ہے. اور نون لیگ جو ہے نہ صرف پنجاب بلکہ سندھ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے وہ کوشش کر رہی ہے کہ وہاں بھی لوگوں کے ساتھ مل کے, اور اس کے ساتھ صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی ان کے کامیاب جلسے اس حوالے سے ہوئے ہیں. اٹلانٹا ہاکی ٹورنامنٹ کل سے ملائیشیا میں شروع ہو رہا ہے. پاکستان اپنا آغاز جو ہے وہ کرے گا ارجنٹائن کے ساتھ میچ کے ساتھ. سہیل عباس کو کپتان بنایا گیا ہے, اور اولمپکس سے پہلے پاکستان کے لیے اچھا موقع ہے کہ وہ اچھی کارکردگی دکھائے, اور پھر لندن اولمپکس میں پاکستان ہاکی میں تقریباً ایک ہی ایسی چیز ہوتی ہے جس میں شرکت کرتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ شاید پاکستان اسی میں کوئی میڈل جو ہے وہ حاصل کر لے. عمران ہاشمی کی فلم جنت 2 ریکارڈ بزنس کی ہے, باکس آفس پہ 42 کروڑ کا بزنس اب تک کر چکی ہے. بہرحال آج کل اس حوالے سے عمران ہاشمی جو ہیں وہ خاصے خوش ہیں اس حوالے سے. راحت فتح علی خان نارتھ امریکہ کے ٹور پر ہیں, اور بیک ٹو بیک 2 شوز کیے ہیں انہوں نے. ٹورانٹو میں رائے تھامسن ہال میں خاصے کامیاب شوز تھے, اور یقیناً وہ ایک ایسے گلوکار ہیں جو نہ صرف پاکستان بلکہ بر صغیر بلکہ بہت سے لوگ جو موسیقی سے شغف رکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں, ان میں وہ آج کل بہت ہی زیادہ مقبول ہیں. برطانوی شہزادہ چارلز اور ان کی اہلیہ کمیلا پارکر آج کل کینیڈا کے دورے پر ہیں, اور کل وہ ٹورانٹو میں تھے. خاصی تقریبات میں وہ شرکت کر رہے ہیں, جو گولڈن جوبلی تقریبات ہیں ملکہ کی, اس حوالے سے مختلف تقریبات میں بھی وہ شرکت کر رہے ہیں. فیڈرل منسٹر لیزا ریٹ کا کہنا ہے کہ اگر ضروری ہوا تو وفاقی حکومت سی پی ریلز کی سٹرائک کے حوالے سے قانون سازی کرے گی. بہت سی سروسز ایسی ہیں جو اسینشیل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے عوام کو بہت تکلیف ہوتی ہے, چاہے ٹی ٹی سی ہو, چاہے ریل ہو, چاہے گو ٹرینز کے حوالے سے بات ہو. تو اس حوالے سے بیک ٹو ورک کے حوالے سے پہلے بھی لیجسلیشن آئی تھی. اب شاید اگر صورتحال بہتر نہ ہوئی تو ممکن ہے کہ حکومت اس پہ کوئی لیجسلیشن کر لے. ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرتے ہوئے ایک کینیڈین خاتون جو ہیں وہ ہلاک ہو گئی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ 3 مزید کوپیما ہیں وہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اور بڑا ڈیڈلی جو ہے پچھلے دنوں یہ رہا سلسلہ کہ ایک ہی وقت میں تقریباً چھوٹے ٹائم اسپین میں 2-3 دن میں 4 لوگ جو ہیں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. کوپیمائی کا ظاہر ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کرنے کا سبھی شوق ہوتا ہے, لیکن کچھ اس میں مسائل ضرور ہیں, اور اس پہ میرے خیال اب وہاں پہ کراؤڈ اتنا کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کراؤڈنیس تھی, تو اس حوالے سے میرے خیال اب جو ہے وہاں پہ کوششیں کی جا رہی ہیں. تو جناب یہ تھا آج کا راؤنڈ اپ. کوشش ہم نے کی کہ انٹرنیشنلی بھی پاکستان کے حوالے سے بھی کینیڈا کی جتنی خبریں ممکن ہوتی ہیں اس چھوٹے سے وقت میں آپ کے لیے پیش کریں. انشاءاللہ ہفتے کے دن آپ کے لیے دوبارہ ہم پروگرام لے کر آئیں گے. دعا میں یاد رکھیے گا, حوصلہ نہیں ہارنا, بھلا حوصلہ بھی کو ہارنے کی چیز ہے. اینڈ آلویز فالو یور ہارٹ, کیونکہ سب اچھے کی آواز. ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت. بشرط زندگی ہماری آپ کی ملاقات ہوگی اب سیٹرڈے کو. T1 کینیڈا جو ہے وہ دیکھنا مت بھولا کیجیے راجرز کے چینل 857 پر. ریڈیو پاکستان ٹورانٹو اور T1 کینیڈا کی یہ مشترکہ پیشکش تھی. بشرط زندگی آپ کی ہماری ملاقات ہفتے کو. اللہ حافظ اور سپرد مولا.